अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, इस महंगाई के दौर में घर को चलाना, घर का निज़ाम बेहतरीन तरीके से चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तमाम मेरी वो बहनें जिनके यहाँ सिर्फ़ एक शख्स कमाने वाला है और घर में 4 से 5 या 7 अफराद खाने वाले हैं, उनके घरों में तो वाकई ही इस वक्त बहुत बुरे हालात होते जा रहे हैं। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि गुज़ारा करना ही हर शख्स का मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरी वो तमाम बहनें जो किसी भी तरह से अपने शौहरों को सपोर्ट कर सकती हैं, चाहे वो कपड़े सिलाई करके कर सकती हों, कुकिंग करके कर सकती हों, कोई चैनल बना कर कर सकती हों, एज़ अ टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, जिस भी तरह की उन्होंने पढ़ाई कर रखी हो उस तरह की फ़ील्ड में कुछ ना कुछ काम कर सकती हों, तो वो ज़रूर करें। क्योंकि वो पहले का दौर था हमारे वालिदैन का, जहाँ एक आदमी कमाता था और 10 अफराद बैठ के खा लिया करते थे। उस वक्त कंपटीशन नहीं था, उस वक्त ब्रांडेड कपड़ों का कंपटीशन नहीं हुआ करता था, उस वक्त एक दूसरे से किसी भी तरह से हिर्स और हसद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता था। बस जिसके पास जो है वो सादा ज़िंदगी थी, गुजार लेते थे और खा पी लेते थे, पहन लेते थे। और ख़ुद मुझे याद है कि मेरी कुछ फ्रेंड्स जो बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, वो कई कई दिन तक मतलब एक सूट में गुजारा कर लेती थी। यानी कि हर सीज़न में उनके सर्दी गर्मी के 2-2 सूट बन गए और पूरा पूरा साल उन्होंने वो गुजार लिया। और हमने कभी भी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाया, किसी को कुछ नहीं कहा कि भाई आपने पहना नहीं है, आपने ब्रांड नहीं लिया, आपने ये नहीं लिया। मेरी अम्मी हमेशा अच्छे से अच्छा कपड़ा हमें पहनाती थी। और मुझे याद है कि हमारे बचपन में तो ये सितारा के और गुल अहमद के और लखानी के कपड़े होते थे, अलकरम के होते थे। तो मेरी अम्मी इन शबीर वालों के कपड़े, लखानी के कपड़े एक दफ़ा ले लिया थान के थान और फिर अच्छे तरीके से बना के सी के पहना दिया। लेकिन बहुत से लोग वो भी थे जो कि और मतलब सादे कपड़े भी ले लेते थे, आम टेक्सटाइल मिल्स के भी ले लेते थे। उस वक्त इतनी ज़्यादा कंपटीशन वाली लाइफ नहीं थी और ना ही कोई किसी को कहता था कि जी आपने पिछली शादी का पहना हुआ सूट इस शादी में भी पहन लिया। कई कई शादियाँ एक ही बार के पहने हुए कपड़ों में गुजर जाती थी। यानी कि आपने एक बार अच्छे से शादी के कपड़े बना लिए और उसमें आपने 4-6 कज़न्स की शादियाँ निपटा ली, कोई किसी को कुछ नहीं कहता था, सब एक जैसे रहते थे। और ईदें भी अक्सर बच्चों की मैंने देखा था कि पिछली ईद का सूट इस ईद पर भी पहन लिया, छोटी ईद का सूट बड़ी ईद पे पहन लिया। क्योंकि उस वक्त मकसद जो है बस एक खुशी मनाना होता था। लेकिन आजकल कंपटीशन का दौर है और मेरी प्यारी बहनों, ये जो दौर है बहुत ख़राब दौर है कि हमें मुश्किल हो गया है हक हलाल की कमाई में सरवाइव करना। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने शौहर को हर तरह से सपोर्ट करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, मैं ना भी कोई काम करूँ तब भी हमारा तो गुजारा हो जाता है। क्योंकि मैं लोगों से कभी भी इंस्पायर नहीं होती, मैं लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं करती कि भाई उसने ब्रांडेड पहना है तो लाजमी मैं भी ब्रांडेड पहनूँ। अगर कोई महंगे से महंगा ब्रांड पहन रहा है तो ये उसकी मर्ज़ी है, उसका नसीब है और उसकी अपनी ख्वाहिश है। मुझे कभी ऐसी ख्वाहिशात नहीं होती कि मैं लोगों का मुकाबला करूं। और ये सुकून और ये दिल इत्मीनान होना हर औरत में आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि सफ़ेद पोश घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको अपने अंदर कंपटीशन की दौड़ में लगने वाला अंसर पैदा नहीं होने देना है। अगर वो इस तरह की सोच रखेंगी तो फिर वो अपना नुकसान करेंगी, अपने घर में टेंशन और लड़ाई झगड़े क्रिएट करेंगी। तो बस आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सपोर्ट कर सकती हैं तो खूब पढ़ाएं लिखाएं अपने बच्चों को, और ख़ुद भी जो काम कर सकती हैं अपने शौहरों को काम करके सपोर्ट करें। थोड़ी आमदन हो, ज़्यादा हो, कोई बात नहीं, घर के अंदर रहते हुए कुछ कमा सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। तो इस तरह से अपने घर को मैनेज करें। और अगर नहीं कर सकती, आप कोई भी काम नहीं करना चाहती, आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती, आपके शौहर आपको काम करने की इजाज़त नहीं देते, तो फिर आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें और कंपटीशन की दौड़ से निकल जाएं, ताकि आपके घरों में जो झगड़े या परेशानियां या टेंशनें हैं वो दूर हो जाएं। तो जनाब आज के सबक की तरफ चलते हैं और मेरी अफ्तारी तैयार हो चुकी है। और आज हम सबक करेंगे पारा नंबर 18 का, सूरह मोमिनून। इसमें 118 आयात हैं और 6 रुकू हैं। सूरह मोमिनून की इब्तिदा में कामयाब लोगों की अल्लाह ताला ने निशानियां बयान की हैं कि वो जो अपनी नमाज़ों में खुश व खुजू के साथ गिड़गिड़ाते हैं और किसी बेहुदा बात की तरफ तवज्जो नहीं देते
اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی ازواج کے سوا کسی غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، جنت کے وارث ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس سے آگے انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے بنایا، پھر شکم مادر میں خون کی پھٹک کیا، پھر گوشت کی بوٹی، اور پھر بوٹی کو ہڈیاں اور ان ہڈیوں پر گوشت بنایا، پھر اسے صورت دی اور اس صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے، امانتوں میں خیانت نہیں کرنے والے، نمازوں کی نگہبانی کرنے والے جنت کے وارث ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے بارے میں بتائی ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 7 آسمانوں، 7 زمینوں کا، بارش کا، باغات اور کھجوروں کا، انگوروں کا اور میووں کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر زیتون کے درخت کی مثال دی ہے کہ جس کا تیل کھایا بھی جاتا ہے اور جلایا بھی جاتا ہے۔ پھر جانوروں کے دودھ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ فرد بخش ہے، تمہیں توانائی دیتا ہے، اور گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ دودھ جو ہے انسان کے لیے بھیجا ہے، اور انسان ان جانوروں سے بہت سارے فوائد حاصل کرتا ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ مومنون میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ تم جنگل میں بیٹھ کے کشتی بنا رہے ہو اور دور دور تک کہیں کوئی طوفان آنے والا نہیں، کیونکہ اس وقت ان کے قریب کوئی سمندر بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی اور اس میں کوئی شخص ایمان لانے کو تیار نہیں تھا سوائے 80 لوگوں کے، جن میں بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے سب شامل تھے۔ تو 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 80 لوگ جو ایمان لائے تھے وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب کشتی بنا لو تو اس میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا رکھ لینا تاکہ نسل چل سکے جانداروں کی اس زمین پر۔ اور پھر طوفان نوح آیا تھا، تو ان کی قوم نے جب مذاق اڑایا اور پھر جب طوفان آیا تو سب کے سب اپنے تکبر، سرکشی اور کفر کے سبب ہلاک ہوئے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح ان کی سرکشی نے انہیں ہلاک کروایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور صاف بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک کام کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، وہی فلاح پائے گا، اور راستہ بھٹکنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس سے آگے قیامت کا ذکر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ہی رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کے جان کا بوجھ اٹھائے گا، نہ ہی کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا، ہر ایک کو اپنے فکر لگی ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ کوئی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بچے کو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہوگی، میاں بیوی ایک دوسرے سے غافل ہو جائیں گے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، سب رشتے ناتے دنیاوی دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ یوں سمجھیں کہ قیامت کے دن سب کو اپنے آپ کی فکر ہوگی اور بس ہر کوئی چاہے گا کہ وہ اللہ کے یہاں مغفرت پا لے۔ تو جو نیک اعمال لائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال بد زیادہ ہوں گے تو ضرور وہ گھاٹے میں رہیں گے، ہمیشہ کی دوزخ ان کا مقدر ہوگی۔ تب وہ توبہ کریں گے مگر ان کا تب ایمان لانا، توبہ کرنا انہیں فائدہ نہ دے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں ایمان لانے کے لیے جھگڑے کرتے تھے، اللہ پر یقین نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور اس لیے جو کافر ہیں یا سرکش ہیں، تکبر کرتے ہیں، جو ایک خدا وحدہ لا شریک کو رب العالمین نہیں مانتے، وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہیں گے اور جہنم ہی ان کا مقدر ہوگی۔ اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ فائدے میں رہیں گے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو اللہ کے عذاب سے کافروں کو چھٹکارا نہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے برتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں سورۃ المومنون کا اختتام ہوتا ہے، اور اس سے آگے سورہ نور شروع ہو جاتی ہے جو کہ مدنی صورت ہے، اور اس کی 64 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور اس قرآن میں روشن آیتیں نازل فرمائیں کہ تم دھیان کرو۔ زانی لوگوں کے بارے میں حکم ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں بنا ترس کھائے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔
اور سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی حاضر رہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے باز رہیں۔ برے مردوں کے لیے بری عورتیں اور مشرک مردوں کے لیے مشرک عورتیں ہیں، اور زنا ایمان والوں پر حرام ہے۔ تو جو نیک عورتوں پر تہمت لگائیں اور گواہی نہ لگ سکیں تو ان تہمت لگانے والوں کو بھی 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور آئندہ ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے، وہی فاسق ہیں، اور جو توبہ کرتے ہیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد مردوں اور عورتوں کی گواہی کا بیان ہے، اور یہ کہ بہتان لگانا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا یا برائی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو شیطان کے راستے پہ چلے گا خسارے میں رہے گا۔ اس سے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جنہوں نے اپنے مال سے دین اسلام کی خدمت کی، غلاموں کو آزاد کروایا، لوگوں کے قرض ادا کیے اور جہاد کے لیے اپنی رقم پیش کی، تو اس میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے آیت نمبر 22 میں۔ اور جو پارسا لوگوں پر بہتان لگاتے ہیں دنیا اور آخرت میں، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ بات یہاں سے ہم لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے آس پاس میں ہم بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کہ اپنے مفادات کی خاطر بھابیاں نندوں پہ، نندیں بھابیوں پر، ساس بہو پر، یا بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے پر جائیداد یا کسی بھی معاملے میں تہمتیں لگاتے ہیں، تو وہ ہرگز یہ نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لعنت فرمائی ہے جھوٹے بہتان لگانے والوں پہ۔ دیکھیں، اگر کسی میں کوئی عیب ہوتا ہے اور وہ ہم اس کی غیر موجودگی میں بیان کرتے ہیں تو وہ غیبت کہلاتا ہے، اور غیبت کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور سب سے آخر میں جو ہے نا اس کا حساب کتاب ہوگا، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، جہاں یہ فرعون اور قارون وغیرہ ہوں گے، وہاں پھینکا جائے گا سزا کے طور پر۔ تو بہتان لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی کہ کسی میں کوئی عیب موجود نہیں، کسی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور پھر بھی آپ اس کے اندر وہ عیب بیان کرتے ہیں تاکہ اس کی برائی ہو، لوگ اس سے نفرت کریں، تو یقین جانیں کہ یہ اللہ کی لعنت کے ہی مستحق ہیں، اور ان کا حشر غیبت کرنے والوں سے زیادہ برا ہوگا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے کہ جس دن انسانی اعضاء اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے، یعنی آنکھیں، کان، ناک، زبان، دل، آپ کی ہر چیز آپ کو گواہی دے گی کہ ہم کس طرح سے کفر و شرک کرتے تھے، اگر کفر نہیں کرتے تھے تو کون سے گناہ کرتے تھے۔ گالیاں دینے والی زبان، تہمتیں لگانے والی زبان، غیبت کرنے والی زبان خود گواہی دے گی کہ جی ہاں میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ کانوں نے میوزک سنا، کانوں نے غیبتیں سنی، کانوں نے گناہ کی باتیں سنی، آنکھوں نے برائیاں دیکھی، برا کام دیکھا، تو یہ سارے اعضاء ہمارے گواہی دیں گے، اور وہ تمام وہ کافر جو کہ ایمان نہیں لاتے وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی کا فرمان حق تھا، اللہ ہی حق تھا، تو اپنے کیے کی پوری سزا پائیں گے، اور گندوں کے لیے گندیاں اور گندیوں کے لیے گندے لوگ، اور ستھروں کے لیے ستھریاں اور ستھریوں کے لیے ستھرے مرد ہیں، اور دوسروں کے گھروں میں بنا اجازت داخل نہ ہونے اور داخل ہوتے وقت سلام کرنے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی اگر سلام کا جواب مل جائے اور اجازت مل جائے تو پھر کسی کے بھی گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر اجازت ہی دروازہ کھٹکھٹائے بغیر، سلام کیے بغیر اندر داخل ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مینرز سکھا دیے ہیں کہ کسی کے بھی گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لے کے داخل ہونا ہے۔ اور پھر مسلمان مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی حکم عورتوں کے لیے ہے، اور ساتھ ہی عورتوں کے لیے مزید حکم ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنا آپ یا اپنے حسن غیر مردوں پر ظاہر نہ کریں، اور اپنے سینوں پر دوپٹے ڈال کے رہیں، اور بنا اپنا بناؤ سنگار جو ہے وہ ظاہر نہ کریں نامحرموں کے سامنے۔ باپ، بھائی، شوہر، سسر، بیٹے، بھانجے، بھتیجے سب محرم رشتے ہیں، اور ان سے بات کرنا یا ان کے سامنے آنا جانا منع نہیں ہے، لیکن باقی تمام نامحرموں کے سامنے پردے کا حکم ہے، اور عورتوں کو نرم گفتاری کے ساتھ غیر مردوں سے بات کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ عورتوں کا عورتوں سے کوئی پردہ نہیں، مگر عورتوں کے سامنے بھی جسم کھولنا جائز نہیں ہے، اور عورتوں کو زیادہ بھاگ دوڑ سے بھی منع کیا گیا ہے تاکہ ان کا مخفی زیور یعنی جسمانی خد و خال ظاہر نہ ہو۔ بچوں کے بالغ ہونے پر ان کے نکاح کر دینے چاہیے، اور اپنے ملازمین کے بھی جو حیثیت نہ رکھتے ہوں، یعنی پہلے تو غلاموں اور کنیزوں کا دور ہوتا تھا تو مالکان پہ یہ فرض تھا، لیکن آج بھی وہ لوگ جو کہ سالوں سال بچوں کو لے کر پالتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں ایز اے ملازم، ان کی ذمہ داری بھی انہی مالکان پہ آتی ہے کہ وہ جب جوان ہو جائیں تو ان کے نکاح کر دینے چاہیے۔
اور اس سے مالکان کو اجر بھی ملے گا اور اللہ خود ان کے رزق میں برکت اور فضل فرما دے گا، یعنی کہ ملازمین کی غربت کو نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ خود ان کا رزق بڑھانے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اور پھر اس سے آگے میری پسندیدہ آیت سورہ نور کی جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تاک میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا، برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ آگ اسے نہ چھوئے، نور پر نور ہے اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور جنہیں خرید و فروخت اور کوئی بھی کام اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، اور جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس دن پرسکون ہوں گے جس دن اللہ جو ہے دل الٹا دے گا اور آنکھیں پھٹ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن، اور اللہ ہی سب کو روزی دینے والا ہے، اور کافر خسارے میں رہیں گے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے تو وہ ہدایت کا نور نہیں پا سکتا۔ اور زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور اللہ ہی ہے پرندے، جانور، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، بادل، بارش، اولے، سبزہ، بجلی، دن رات، خشکی تری بنانے والا، اور جو اللہ کی آیات سے منہ پھیرتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ خود ہی ظالم ہیں، اور مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نیکوں سے بخشش کا اور بدوں سے جہنم کا۔ آرام کے وقت زائد کپڑے اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بس پردے کا خیال رہے، اور میاں بیوی کے کمرے میں ناسمجھ بچوں کا بنا اجازت آ جانا گناہ نہیں ہے، لیکن باقی سب کو اجازت کے بنا آنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور وہ بوڑھی عورتیں جو کہ بہت ضعیف ہو چکی ہیں ان پر پردہ نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے۔ اور رشتہ داروں کے گھروں میں آنے جانے اور کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ رشتہ دار وہ ہیں جیسے کہ آپ کے قریبی سگے بہن بھائی یا آپ کی اولاد، یا جیسے شادیوں کے بعد بچے علیحدہ گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں آنے جانے میں آپ کو بلا اجازت آنے جانے کی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے بہن بھائی ہو گئے، چچا تایا ماموں خالہ وغیرہ ہو گئے، تو یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے گھروں میں آپ آنا جانا کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ملنے جائیں تو سلام کریں اور اچھی دعا دے کر آئیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں انبیاء کرام کی تعظیم کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننے اور ان کی ہر بات پر لبیک کہنا ہی ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے، یہ حکم دیا ہے۔ یعنی کہ اگر حضور کا کوئی فرمان ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو حضور نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اب ہم پر ماننا لازم ہو چکا ہے۔ اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے، اللہ روز حشر سب کچھ بتا دے گا جس نے جو کچھ کیا ہوگا، بے شک اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے۔ تو جناب بس یہی تھا سورہ نور کا مختصر سا جائزہ، اور پارہ نمبر 18 میں سورہ مومنون اور سورہ نور کا آج ہم نے جائزہ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملا ہوگا۔ سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینرز سکھا دیے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں اور کن لوگوں کے کامیاب ہونے کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول، پردے کے اصول، اور برائیوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بہتان سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ تمام باتیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں بار بار پڑھ کر شامل کریں گے اور ان پر عمل کریں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، فلاح پا سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن سے دور رہیں گے، قرآن پاک کو صرف عربی پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کو سمجھنا اور اسے زندگی میں اپلائی کرنا ضروری ہے۔ تو میری یہی کوشش ہے کہ اس رمضان المبارک آپ لوگوں کے ساتھ یہ مختصر سا جائزہ جو میں شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ عملاً زندگی میں اپلائی کرنے کا موقع ملے تو ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔